औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह आज हम करेंगे सूरतुल बक़रा, इसकी आयत 249 से लेके 252 तक, और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हम इस जुज़ को ख़त्म भी करेंगे। सेकंड पारा जो हमारा है ये आज इंशाअल्लाह आज ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले निकाल लीजिए अपना अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा, फा है शुरू में, पस, लम्मा जब, फसला, फसल कहते हैं निकलने को, रवाना होना। मेन मायनी फसल के जो हैं वो जुदा होने के हैं और उसी से फिर रवाना होना भी आता है। तालूत, तालूत हमने देखा था लास्ट टाइम, वही के नाम है तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। बिल जुनूदी, बा है शुरू में तो मायने होंगे साथ, अल जुनूद लश्कर के। क़ाला कहा उसने, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, मुबतलीकुम, मुबतली आजमाने को कहते हैं तो आजमाएगा, एंड पे कुम है तुमको, बी नहरिन नहर पर, क्योंकि बा है शुरू में तो इसके हम यहाँ पे मायनी पर करेंगे कि नहर पर। फा मन, बस जो, शरिबा पी ले, मिन्हू उससे, फलैसा बस नहीं है, मिन्नी मिन के मायने होंगे से, एंड पे नून या है जिसके मायने होंगे मुझ, तो मिन्नी के इकट्ठे क्या हुए, मुझ से या मुझ में से। वह और मन जो, लम नहीं, यतअम हु, यतअम पीने को कहते हैं तो लम जो नहीं, यतअम हु पिएगा, एंड पे हु है उसको। ये किसकी बात हो रही है, ये नहर के पानी की बात हो रही है जो हमने पीछे भी नहर देखी है ना। तो जो कोई ना पिएगा उसको, फ़इन्नहु पस बेशक वो, मिन्नी मुझ में से, इल्ला मगर, मन जो, इग़तरफ़ा भर ले, गुरफ़तुम गुरफ़ा कहते हैं चुल्लू को, हाथ भर, जैसे हाथ में पानी लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं ना तो चुल्लू में कहते हैं चुल्लू भर पानी लो, ये वही चीज़ है, उसकी बात हो रही है। बियदिही, बियदिही साथ हाथ अपने, फशरिबू बस पी लिया उन्होंने, मिन्हू उससे, उससे यानी कि नहर से, इल्ला मगर या सवाए, कलीलन थोड़े से, मिनहुम उनमें से, फलम्मा बस जब, जावज़हू पार कर लिया, एंड पे हु है उसको यानी कि नहर को, हुआ वो, वल्लज़ीना और वो जो, आमनु ईमान लाए, माहू साथ उसके, कालू कहा उन्होंने, ला नहीं, ताकता ताकत, लना लिए हमारे, अल-यौमा आज, बिजालूता साथ जालूत के, व जुनूदिही और जुनूद यानी कि लश्कर ही उसके। क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन्होंने जो, यज़ुन्नूना यकीन रखते थे, अन्नहुम बेशक वो, मुलाकू मिलने वाले हैं या मुलाकात करने वाले हैं, अल्लाही अल्लाह से, कम कितनी दफ़ा, मिन से, फ़ियतिन जमात, कलीलतिन छोटी, गलबत फतह हासिल की या गालिब रही। गलबा आपको हमें उर्दू में भी पता है तो गलबे से ही बिल्कुल वही चीज़ है, आपके ज़हन में याद रहनी चाहिए ये कि गालिब होना, फतह हासिल करना। फ़ियतन जमात पर, कसीरतन बड़ी, कसरत से है, जैसे कसरत भी क्या होती है, किसी चीज़ की कसरत बहुत ज़्यादा होना, तो बड़ी यहाँ पर आएगा मायने उसी से। बिइज़्निल्लाही साथ इज़न अल्लाह के, वल्लाहु और अल्लाह, मआ साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के।
250 ولما اور جب برزو مقابلے پر نکلے لی جالوتا جالوت سے وجنودی اور لشکر اس کے قالو تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا اقدام قدم کو کہتے ہیں، پتہ بھی چل رہا ہے اندر اگر ہم درمیان میں دیکھیں تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، اینڈ پہ نون الف ہے تو ہمارے اقدامنا قدم ہمارے ونصرنا اور فتح دے، اینڈ پہ نون الف ہے ہمیں علا اوپر القومی قوم الکافرین کافروں کی۔ آیا 251 فہزموہم پس شکست دی، ہضمو شکست دینے کو کہتے ہیں، ہم ان کو بِإِذْنِ اللہ ساتھ اذن اللہ کے، وقتل اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اور دی اس کو اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور سکھایا، اینڈ پہ ہو ہے اس کو یعنی کہ داؤد علیہ السلام کو، مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا ہے، ولو اور اگر دفع کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، اللہ الناسا لوگوں کو، بعدہم بعد ہم ان کے، ببعد ساتھ بعض کے، لفسدت لام شروع میں ہے تاکید والا لام ہوتا ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ ضرور فسدت فساد سے بھر جاتی، الارض زمین، ولیکن اور لیکن، اللہ ذو والا فضل فضل، علی پر، العالمین دنیا والوں۔ آیا 252 تلکا یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلو کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا، تو یہاں پر چونکہ نون بھی شروع میں ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، اینڈ پہ ہا الف جو ہے ہا ان کو، علیکا تجھ پر، بالحق ساتھ حق کے، و اور انکا بے شک آپ، لمن لا شروع میں لام زبر جو ہے البتہ تاکید کا ہے یہ، من سے، المرسلین رسولوں میں۔ چلیے انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو ختم کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور کچھ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، یہ صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے، کہ اللہ کے اذن کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے انہی آیات میں ابھی دیکھیں کتنی دفعہ بھی پڑھ لی ہے کہ اللہ کے اذن سے یہ ہوا، اللہ کے اذن سے وہ ہوا ہے۔ اسی طرح نیکیاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو موقع یہ دیا یہ بھی اللہ کا اذن ہے، تو اس کے لیے ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اللہ نے اگر آپ کو ہم سب کو ہدایت دی ہے، کبھی تو ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہوتے، تو یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ نے ہمیں جو دی ہے، اور اگر ہم اس میں تھوڑی سی سستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہے چھین لیتے ہیں، تو ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات یہاں پہ جو ہے بہت بتا رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز۔ آیا نمبر 249 کے اندر اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر جب طالوت
اور یہ طالوت کون تھے؟ طالوت اور جالوت میں نے آپ سے کہا تھا کہ کنفیوژن نہ ہو آپ لوگوں کو، تو طالوت جو تھے یہ جو بنی اسرائیل کو لے کر جو جا رہے تھے، جن کو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ جالوت جو تھا وہ ظالم حکمران تھا، کسی ظالم قوم کا۔ تو جو طالوت تھے وہ اپنے لشکروں کو لے کر نکلے، تو انہوں نے کہا لوگوں سے، اپنے جو بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے ان سے کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، یعنی کہ مجھ میں سے نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں اب طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بعض اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں جو نہر کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نہر جو ہے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ یہ جو بادشاہ تھے طالوت جو تھے، ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی باتوں میں تو بہت دلیر تھے، چنانچہ ان کی تعداد جو تھی اس وقت 70,000 کے قریب تھے، یہ لوگ جو اکٹھے ہو گئے طالوت کے ساتھ جانے کے لیے۔ راستے میں ایک منزل پہ پانی نہ ملا تو انہوں نے طالوت سے شکایت کی، تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آ تو رہی ہے، مگر تم لوگ اس سے پیٹ بھر کے پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے؟ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور بعض نے تو کیا کیا کہ اپنا منہ ہی نہر کے اندر ڈال دیا اور جانوروں کی طرح پانی پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے، اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر وہ گر پڑے اور کہنے لگے، اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ ادھر طالوت کا جو لشکر تھا، جو ان کے لشکر میں سے جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی، ظاہر ہے وہ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، اتنے 70,000 لوگوں میں سے میجورٹی جو لوگ تھی انہوں نے وہ پانی پی لیا تھا اپنے بادشاہ کے حکم کے اگینسٹ۔ بادشاہ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کام کیا، اور جن لوگوں نے ان کے حکم پر سرخم کیا وہ کون تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 313 لوگ، 70,000 میں سے 313 لوگ تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کا کہنا مانا تھا۔ اور انہی صبر کرنے والوں کے اندر ان کا وہ جو نبی تھے، جو سیمول جو تھے وہ بھی تھے ان میں، اور انہی کے اندر داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ اب یہ وہی نمبر ہے جو نمبر صحابہ کرام کا تھا غزوہ بدر کے اندر۔ جب غزوہ بدر کی باری آئی وہ ٹائم تھا تو اس میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور اتنے ہی جو تھے اب اس میں تھے لوگ۔ تو جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، زبانی بہت تیز تھے زبانوں بات چل اپنی کرنے میں، تو وہ 70,000 کے قریب تھے، اور اینڈ پہ جو پیورلی جو اللہ کے لیے نکلے اپنے بادشاہ کا کہنا مانا 313 کے قریب رہ گئے۔ لیکن یہ جو لوگ بچے تھے ان کے حوصلے بلند تھے، ثابت قدم تھے، صبر کرنے والے تھے اور توکل کرنے والے تھے۔
وہ آپس میں کہنے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر پیچھے سے ہمارا آیا ہے اور اینڈ پہ بس ہم اتنے سے ہی تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی حوصلہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہم اتنے سے لوگ ہیں، اب کیا کریں گے، کیسے لڑیں گے ہم، یہ تو بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے کہنے لگے، جو لوگ ان میں زیادہ صبر والے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے لوگ وہی تھے جو اللہ پہ صبر کر کے نکلے تھے، صبر اس طرح سے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، سخت اور شدید پیاس کے باوجود انہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا تھا اور کہنا مانا تھا۔ ان میں بھی تو کچھ ایسے ہوں گے نا جن کا ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوگا، تو جو لوگ زیادہ ایمان والے تھے انہوں نے پھر اپنے باقی لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، اگر ہم تھوڑے سے بھی باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست اور زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پھر فتح عطا کریں۔ اور ویسے بھی یہ آپ کے لشکر کی وجہ سے تو نہیں ہوتا نا کہ جتنی بڑی جماعت ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بہت بڑی جماعت ہے، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑے سے بھی لوگ ہیں لیکن اگر اللہ کا اذن ہے کہ اللہ نے ان کو جتانا ہے تو وہ لوگ جیت جائیں گے۔ آیا نمبر 250۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی کہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آیا نمبر 250 جو ہے یہ دعا بتاتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا اپنے سامنے اتنا بڑا لشکر جالوت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے دیکھ کے کہ ہم تو اتنے سے رہ گئے ہیں اور ان کا لشکر اتنا بڑا ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اب ان اہل ایمان نے بھی، جب یہ وہ لوگ تھے جو 313 لوگ کہ جو ایمان والے تھے، ان کا بھی یہ حال ہوا ہے کہ ظاہر اپنے سامنے اتنا بڑا، جب انہوں نے دشمن کی تعداد، اتنا بڑا دشمن کا لشکر دیکھا ہے، تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر انہوں نے یہی سوچا کہ اب کیا کریں، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ والی جو تھی یہ دعا کی اور کہا کہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ تعداد کی کثرت اور اسلحے کی زیادتی پر نہیں ہوتی، کہ آپ کے پاس ایک بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے، یا آپ کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ جیتیں گے بھی، آپ غلبہ پا لیں گے، بلکہ اللہ کی مدد کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہوگی، اللہ کا اذن جس کے ساتھ شامل ہوگا، وہی قوم جو ہے وہ جیتے گی۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی، اگر دیکھا جائے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان، جو جنگ کا سامان ہوتا ہے، کہ وہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بازو پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ہر چیز کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، کامیابی کی دعائیں، فتح کے لیے دعائیں۔ طالوت کے جو چھوٹا سا لشکر تھا، انہوں نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر ایسی دعائیں کیں کہ جیسی جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کو کافروں کی بڑی جماعت پر غلبہ عطا کیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی چیزوں سے ان کو حوصلہ ملا تھا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے لشکر کو کس طرح اتنے بڑے لشکر کے آگے فتح دی تھی دعاؤں کی وجہ سے، تو اس طرح ہی آپ دیکھیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کی
جنگ بدر والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے نا کہ کیا ہوا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ، انہوں نے یہ کیا، تو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا جاتا تھا اسی طرح سے، تو ری ایشورنس بھی تھی کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ انہوں نے دعائیں کی ہیں اور ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، ثابت قدم رہے، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فتح دیں گے۔ تو اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی تھی غزوہ بدر کے موقع پر۔ جالوت کی قوم جو تھی یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ظالم قوم تھی، جالوت خود بھی بہت ظالم تھا اور یہ اس قوم کا کمانڈر تھا اور سربراہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو طالوت کی جو لشکر تھا ان کا مقابلہ ان کے ساتھ ہونا تھا، اور اس کی جو قوم تھی، جالوت کی جو قوم تھی اس کا نام تھا عمالقہ، اور وہ اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ ساری ریپوٹیشن آپ دیکھیں اگر کسی قوم کے بارے میں ہو کہ وہ قوم جو ہے بڑی جنگجو ہے اور بہت ہی لڑائی جھگڑے میں بہت تیز ہے، بہت طاقتور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ آگے جو ہے لڑنے سے پہلے سوچے گا کہ ہم اس کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ہمیں اس آیت سے جو ایک اور لیسن جو یہ ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے آپ نے اپنے وسائل جو ہیں وہ تو استعمال کرنے ہی ہیں، کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کے لیے نکل پڑے لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے نا، تو آپ نے اپنی چیزیں تو اکٹھی کرنی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور اپنی جو سامان جنگ ہوتا ہے اس کے اوپر خالی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہمارے پاس جو ہے آیا نمبر 251۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس تھوڑی سی جماعت نے جو طالوت کی جماعت تھی اللہ کے حکم سے جالوت کی جماعت کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے یہ ابھی پیغمبر نہیں تھے اس وقت جب وہ اس لشکر میں تھے، اور یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے، پھرتیلا اور مضبوط چست جسم تھا ان کا، بہت اچھے نشانہ باز تھے، اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ آور ہوتے پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار ڈالتے یا مار بھگاتے تھے، یعنی کہ نشانہ اتنا اچھا ان کا تھا کہ پتھروں سے کسی کو مارتے تھے تو نشانہ ٹھیک جا کے جو ان کا ٹارگٹ پہ ہٹ کرتا تھا۔ وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا وہ اس کا جو جبڑا ہوتا تھا تو نیچے والے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر والے جبڑے کو زور سے کھینچ کر اس کو چیر دیتے تھے۔ جب مقابلہ سٹارٹ ہوا طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکر کے ساتھ، تو جالوت خود سامنے آ گیا، اور یہ بہت ہی بڑا ایک کہہ لیں خوفناک قسم کا بندہ تھا، لمبا چوڑا۔ اب وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اب وہ سب کو کہنے لگا، دعوت دینے لگا کہ آؤ، کون ہے جس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آ کے مجھ سے لڑے۔ اور وہ اس طرح سے اس کا گیٹ اپ ہوا تھا کہ اس نے پورا کا پورا جسم جو تھا وہ اس نے لوہے کا آرمر پہنا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے باڈی کا کوئی حصہ بھی ایکسپوزڈ نہیں تھا سوائے اس کی آئیز کے، بس وہ ننگی تھی، باقی پورا جسم اس کا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے راستے میں سے 2-3 پتھر جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ اٹھا لیے تھے
اسی غرض سے جب وہ ان کا لشکر جب جا رہا تھا تو انہوں نے راستے سے کچھ پتھر چن لیے تھے، اور پھر انہوں نے پتھروں کے ساتھ جو تھا مقابلہ کیا ہے۔ وہ پتھر جو تھے اس کی آنکھوں پہ ٹارگٹ کر کے مارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے جب انہوں نے مارے ہیں تو وہ پتھر ان کی آئس پہ، اس کی پیشانی پہ جا کے لگے، جس سے ان کے اس جو جالوت تھا اس کے سر کو چیرتے ہوئے پتھر جو تھا پیچھے سے نکل گیا ہے۔ بالکل آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے ایک بلیٹ ہوتی ہے، آج کل تو، تب تو بلیٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل بھی جیسے کسی کو آپ گن سے ماریں تو بلیٹ جو ہوتا ہے سم ٹائم بہت قریب سے جب آپ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے پتھر مارا ہے اتنے زور سے کہ وہ اس کے سر سے نکل کے پیچھے چلا گیا، جس سے جالوت مر کے گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کے اس چھوٹے سے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر، جیسے یہاں پر آگے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر جو ایک اور بھی چیز اس میں ہوئی تھی کہ اس واقعے کے بعد، یعنی کہ جو انہوں نے جالوت کو مارا تھا تو طالوت جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو تھا داؤد علیہ السلام سے کرا دیا، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم نکلتے ہیں، یا کوئی بھی جب اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو درجات عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا اتنا بڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اس کا اجر عطا کیا۔ ایک تو ان کو بادشاہت عطا کر دی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی کہ ان کو نبی بھی بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو یہاں پر بتائی ہے کہ زمین کا نظام برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا طریقہ بتایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ قوم زمین کے اندر فساد پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، یا حد سے بڑھ جاتی ہے اپنے مظالم میں، بہت زیادہ لوگوں پر سختیاں کر دیتے ہیں، ظلم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کے ذریعے اس کا زور جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں تو پھر کیا ہو کہ پھر تو دنیا میں فساد ہی پیدا ہو جائے، کیونکہ ایک قوم جو ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ ظلم تو بہت زیادہ کر رہی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ جو باقی لوگ ہیں جو پس رہے ہیں وہاں پر، پھر ان کی تو کبھی بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم زیادتیوں میں بہت آگے نکل جاتی ہے، ظلم کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے کسی دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھیں آپ کیسے ہمیشہ ایک ہی لوگ تو رول نہیں کر رہے ہوتے نا۔ ایک پریزیڈنٹ ہے تو ہمیشہ وہی پریزیڈنٹ نہیں رہے گا، ابھی ایک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ریپلیس کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب پرانے ٹائم میں تو خلیفہ ہوا کرتے تھے، تو ایک خلیفہ جاتے تھے تو اس کے بعد دوسرا خلیفہ آ جاتا تھا، اور اسی طرح قوم بھی ایسے ہی ہے کہ جب ایک قوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسری قوم آ جاتی ہے۔ اور یہ تو خاص طور پہ بہت زیادہ ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کہنوں کے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو وائپ آؤٹ کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بہت ساری مثالیں پیچھے ایسی دیکھ چکی ہے قرآن کے اندر۔ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر عاد کا اور سمود کا بھی ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم لوط کو دیکھیں
کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے وائپ آؤٹ کر دیا، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ پھر نئی قوم لے آتے ہیں، وہ ایسی قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی ہو۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ہر چیز جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز خود ہی فنا ہو جاتی ہے، خود ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور کیا چیز رہ جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو ہمیشہ کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حی ہے، اللہ قیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں جو باقی رہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، چاہے وہ جتنی مضبوط کیوں نہ ہو۔ ابھی آپ کو کچھ چیزیں ایسی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ اتنے مضبوط قلعے ہیں، یہ اتنے مضبوط طاقتور قوم ہے، ایک جیسے ہوتا ہے کہ سپر پاور بن جاتی ہیں کچھ قومیں، لیکن ہر قوم کو زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پھر ہمیں بھی تو زوال آئے گا نا ایک دن۔ انسان کا زوال کیا ہوتا ہے؟ انسان کی موت۔ جب کسی کی موت آتی تو اس کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اپنے اس ٹائم کے آنے سے پہلے کرنا ہے، کہ ہم اپنے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر لیں جو ہم اپنے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ اب تھوڑی سی یہ جو اس میں جماعت کی بات ہوئی تھی، کہ ہمارے لیے لیسن اس چیز کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ لڑائی پر آپ دیکھیں کہ فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، کہ وہ چھوٹی سی جو جماعت تھی اس کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، اس کی کوئی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا۔ اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو جمے رہے، جنہوں نے ثابت قدمی جو تھی وہ دکھائی، اور جنہوں نے صبر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پر بھروسہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی تھی۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو پھر ان کو بھی کبھی فتح نصیب نہ ہوتی۔ اب اس سے ہمیں دیکھیں، اگر ہم اب یہ لیسن اپنے اوپر لیں، اپنے اوپر بھی تو ہم نے اپلائی کرنا ہے نا، کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی ثابت قدم ہونا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، جمے رہنا ہوگا اس چیز پر جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے تو نہیں ہوگا نا، اب ہمیں بھی تو محنت کرنی پڑے گی، ہم محنت کریں گے تو ہمیں بھی اس کا پھل ملے گا۔ اور داؤد علیہ السلام نے بھی تو دیکھیں، اب ایسا تو نہیں تھا کہ وہ فرسٹ ٹائم آئے تھے انہوں نے نشانہ لگایا اور بس اللہ کی طرف سے نشانہ وہ لگ گیا، وہ پریکٹس کرتے تھے، اور ان کا ایک تجربہ تھا بہت زیادہ اس چیز کا کہ ان کو نشانہ بازی آتی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے جب اس کا نشانہ لیا تو کیسے بالکل ٹارگٹ پہ ہٹ کیا ہے اس نے جا کر۔ تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اگر میں خود اپنا ہم جائزہ لے کہ اگر ہم خود اس چیز پہ ثابت قدم نہیں ہے، کبھی ہم آ جاتے ہیں، کبھی ہم کلاس مس کر دیتے ہیں، کبھی ہم تھوڑا سا بیزی ہوتے ہیں یا تھوڑی سی کوئی بس ایکسکیوز ہی ہمیں ذرا سے چاہیے ہوتا ہے، اور ہم فوری کہتے ہیں چلو آج میں نہیں لیتی کلاس، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ ثابت قدمی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی حالات ہوں، آپ کتنے بھی بیزی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ نہیں یہ میری کلاس ہے، مجھے کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، مجھے جانا ہے۔ باقی کام تو سارا دن ہوتے رہتے ہیں، اور پورا دن ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو آپ دیکھیں تھوڑا سا ہی ٹائم ہے جو ہم نکالتے ہیں، لیکن شیطان اس کو بھی ہمارے لیے اتنا زیادہ کر کے دکھاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے اور یہی کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے اسی میں ہماری بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کی طرح کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ آیا نمبر
252 میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں، آیت نمبر 252، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو یہاں پر پھر سے ایک دفعہ یہ کنفرمیشن ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، مین میڈ نہیں ہے کہ کسی نے خود سے گڑھ لیا ان کو، خود سے کوئی لکھ کے لے آیا اور اب وہ آ کے باتیں بتانا شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آیات اللہ سے مراد جو ہیں یہ وہ معجزات بھی ہیں جو بنی اسرائیل کو جیسے پیش آئے تھے، کہ جیسے وبا سے ڈر کے گھر بار چھوڑنے والے ہزاروں لوگ جنہیں اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ہم نے دیکھا تھا یہ واقعہ۔ اور اسی طرح جیسے داؤد علیہ السلام کا اکیلے جالوت جیسے جابر بادشاہ کو مار ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مختصر سی جماعت کو غلبہ عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ کا داؤد علیہ السلام کو جیسے وہ بالکل ایک گمنام چرواہے تھے، کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، جس ایک جگہ پہ جہاں پہ رہتے تھے اپنا کام کرتے تھے، کوئی ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بادشاہت اور نبوت جو تھی وہ عطا کی۔ اور یہ واقعات ٹھیک ٹھیک ہم نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ٹھیک حالات کا بتانا لوگوں کو، یہ ان کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے میسج پہنچائے گئے، یہ ساری باتیں بتائی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از وہ سب چیزیں جو تھیں آگے اللہ کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں پہ بھی کسی چیز میں کوئی کمی یا زیادتی کر دی ہو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا انہوں نے اسی طرح ایز اٹ از اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دیا۔ اور اب اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی کہ یہ باتیں جو پرانے واقعات تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، وہ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ویسے بھی اس ٹائم میں کوئی انٹرنیٹ کا تو دور نہیں تھا کہ آپ اس کو سرچ کریں اور آپ کو فوری پیچھے ہسٹری ساری پتہ چل جائے گی۔ ان لوگوں کو تو یہ پرانے واقعات کچھ پتہ بھی نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پتہ چلے، اس قرآن کے ذریعے ان کو پتہ چلے کہ پرانے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس چیز کا کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن وہ خود سے بنا کر لے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی من گھڑت چیز ہے، یہ خود سے اس کو لکھ کر لے آئے ہیں، اور یا پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے باقی لوگوں سے جو جیسے فوک سٹوریز ہوتی ہیں، فوک ٹیلز ہوتی ہیں، کہ اس سنی ہوئی باتیں جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، تو لوگوں کا یہ بھی تھا کہ شاید یہ ساری باتیں انہوں نے جو پیچھے سے سن کر اب اس کو وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس نے خود یہ چیز بنا دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، ان کی بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ آیات جو ہیں، یہ جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ بالکل حق پہ حق کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں جو ہم نے اپنے نبی پہ اتاری ہیں، تاکہ لوگوں کے دل میں جو اس قسم کا کوئی شک ہے، غلط فہمی ہے، تو وہ ساری جو ہے وہ نکل جائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا بولا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہ بھی بات جو کوئی سنے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا ہے رسول کے لیے، اور ان رسولوں میں سے جو پہلے رسول تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے ان کو، اور یہ بھی ایک رسول ہیں۔ بہت بڑی کنفرمیشن ہے۔ اس کے بعد تو پھر ان لوگوں کا جو تھا کچھ بھی
جو بھی اعتراضات تھے ان کے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن وہ چونکہ قوم ہی ایسی تھی کہ وہ اس کے باوجود بھی آپ جتنا بھی ان کو بتائیں وہ پھر بھی اس بات پر بلیف نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جز جو ہم نے سیکنڈ جز جو ہے اس کو الحمدللہ ختم کیا، کس چیز پہ ختم ہو رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب نیکسٹ اگر آپ پارہ دیکھیں، جو جز تھرڈ جز جو ہے وہ کس چیز سے شروع ہو رہا ہے؟ تِلْکَ الرُّسُلُ، کہ وہ شروع ہی اس سے ہو رہا ہے کہ یہ رسول۔ تو سبحان اللہ کس طرح دیکھیں چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں پھر تیسرا پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کے ساتھ وہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو ختم کیا۔ آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں، آپ سب لوگ جو اس پر بہت جمے رہے، باقاعدگی سے آپ لوگ کلاس میں آتے رہے، آپ لوگوں نے سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ لگ رہا تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کیا تھا، اور آج اللہ کی توفیق سے یہ اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے کہ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت اور بادشاہت دی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ثابت قدمی کے لیے کیا دیا، جو آپ نے ثابت قدم رہے، جو صبر کیا آپ نے۔ یہ صبر ہوتا ہے نا کہ جب آپ کلاس میں ریگولر آتے ہیں، یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باقی چیزوں کو پیچھے کر کے آپ نے اس چیز کو پرائرٹی دی ہے، تو یہ آپ نے بھی صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صبر کا بدلہ کیا دیا، اور اللہ تعالیٰ اور دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، یہ نالج دیا جو آپ نے ان دو پاروں میں سے سیکھا، یہ اس کی توفیق تھی، یہ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی یہ آپ کے صبر کی، آپ کے ثابت قدمی کی وجہ سے۔ تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد نہیں کرتا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، اپنے آپ کو پیروں پر کھڑا کریں گے، پھر اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور ہم کہتے رہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نالج بیٹھے بٹھائے دے دے گا۔ اس کے لیے آپ کو جب ایک سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ثابت قدمی ہمیشہ کے لیے دے، یہ نہ ہو کہ بس ٹیمپریری ہو، تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد میں ختم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر بھی ہمیشہ قائم رکھے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر استقامت عطا کرے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ آج فرائیڈے کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔